बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और हमेशा की तरह जैसे मैं ब्रेक डाउन करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के झूठ भी बेनकाब करता हूं और आज आपको बताता हूं कि किस किस्म के ऐलानात कर दिए गए हैं नए निज़ाम के हवाले से, नून लीग के हवाले से, और जो कल मोहसिन नकवी ने निज़ाम को नाकाम होने का बयान जारी किया था उस हवाले से भी एतराफ़ कर लिया गया है। बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है, ये भी एतराफ़ कर लिया है और बाकायदा नक्शा दिखा के एतराफ़ किया गया है कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये पहली बार एतराफ़ है और ज़ाहिर है कि कोई भी फ़ौज आके खुद तो नहीं कहेगी कि हम शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उन्हें नक्शा दिखा के ये एतराफ़ कर लिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ के हाथ से निकल चुका है। और मैं आपको वो नक्शा भी दिखाऊँगा जो आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इलेक्शन के हवाले से, हार्ड स्टेट के हवाले से जो बातें की हैं, वो आपको बताता हूँ। पहले आपको दिखाऊँगा आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है। हम तुम्हारी मौत है, हम तुम्हारी मौत है। अक्रॉस द बोर्ड जो जितनी भी सियासी जमातें सो कॉल्ड इलेक्शन में खड़ी हुई हैं आज़ाद कश्मीर, उनके पोस्टर्स और बैनर्स जलाए जा रहे हैं और पुलिस की जो वेस्ट होती है वो भी जलाई जा रही है। ये निज़ाम के खिलाफ आम आवाम की बगावत है कि ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है कि तुम बाहर से ला के बंदे यहाँ पे मुसल्लत कर दो, तुम 12 सीटें अपनी जेब में डाल के आओ और हमारे फैसले करो, ऐसे हम नहीं तस्लीम कर। आप जरा ये देखें कि खवातीन बढ़ चढ़ के कैसे हिस्सा ले रही हैं। भारत में एक बड़ी तहरीक चली, नतीजा खैर साबित हुई, उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी तहरीकें पाकिस्तान में चल रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि जब अवाम निकली 9 मई को तो इसको बगावत करार दे दिया गया और फौज ने इसको मुल्क दुश्मनी से तशबीह देकर और इसको कुचलने पे अपनी सारी ताकत और अपनी सारी साख लगा दी। इंडिया से बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। अब आज़ाद कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। अगर आप आबादी के तनासब से देखें और जितने उनके शहर हैं, गाँव, कस्बे, उस हवाले से देखें तो ये बहुत बड़ी मूव, लेकिन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा और जुल्म और जबर की दास्तानें रकम की जा रही हैं। और मैं भी आईएसपीआर का देख रहा था, वो ये तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है कि कितने सिविलियंस को इन लोगों ने मारा है। बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है। जरा देखें कि आज़ाद कश्मीर की बेटियां पुलिस वालों और इन फोर्सेस के बारे में क्या कह रही हैं। ये जुबान में थोड़ा बुरा भला कहा है, जरा सुने क्या कह रही हैं। बेगैर तो बेगैर तो बेगैर तो बेगैर तो काफरो बेगैर तो बेगैरत। फोर्सेस के लोग जिस गली से गुजर रहे हैं, खातून अपनी खिड़की से बोल रही है कि ये बेगैरत हैं, ये काफिर हैं। जब आपकी फोर्सेस के बारे में लोकल आबादी की ये राय बन जाए, देखें मकबूजा कश्मीर में अगर कोई खातून ये कह रही हो तो समझ आता है ना, उस फोर्स के बारे में तो हम कह सकते हैं ना कि वो काफिर हैं या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में आज़ाद कश्मीर आम खवातीन की ये राय है अगर, तो क्या लम्हा फिक्रिया नहीं है? लेकिन ये टोन डेफ हैं, ये अपने मफादात के इस कदर असीर हो चुके हैं, अपने इक़्तिदार के इस कदर असीर हो चुके हैं कि कोई और चीज़ मानने तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई और राय ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर के इशू को इंशाल्लाह मरने नहीं दूंगा, जितने मर्जी ये चक्कर चलाएं, जी निज़ाम जा रहा है, ओ जी निज़ाम बुरा है, अच्छा जी आईएसपीआर आ जाएगा। इस टाइम आज़ाद कश्मीर है और बलोचिस्तान है, ये 2 इश्यूज हैं बड़े जो इस टाइम चल रहे हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से अपडेट ज़रूरी है, तो उस पे पहले बात कर लूँ, फिर आईएसपीआर की इन बोंगियों पे भी आते हैं। बहुत सारे लोगों ने खबर दी है, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात करना शुरू की हुई है कि इमरान खान की सेहत का मसला बना हुआ है। इस हवाले से अलीमा खान का अब बयान आया है और वो कहती हैं, वी हैव एब्सोल्युटली नो रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन इमरान खान। अलीमा खान कहती हैं कि हमारे पास इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई भी काबिल एतमाद मालूमात नहीं है। इमरान खान हैव नेवर हैड एनी ब्लड प्रेशर इश्यूज। इमरान खान को कभी भी ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं हुआ। उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा लोअर साइड पे रहता है क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और कई कई घंटे करते हैं एक्सरसाइज। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, ये एजेंसी के डिसइंफॉर्मेशन सेल की तरफ से फैलाई जा रही हैं। और ये कहते हैं कि क्या ये वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं, क्या ये वो स्टेज सेट कर रहे हैं सीरियस काम, सीरियस मसले के लिए स्टेज तो नहीं सेट हो। ऑल दोज क्लेमिंग क्रेडिबल सोर्सेज आर इफेक्टिंग देयर ओन क्रेडिबिलिटी। वो कहती हैं जो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे बड़े मोतबर जराए ने हमें बताया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई है या उनकी सेहत खराब है, वो एक्चुअली इदारों की मदद कर रहे हैं, फौज की मदद कर रहे हैं। मैं आसान अल्फाज में अब इस पे बात बहुत सारे लोगों ने, इस पे शायद कुछ साफ़ियों ने लोकल भी बात की है, इस पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने भी शायद कोई कमेंट किया है, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है, किसी ने यहाँ पोस्ट भी किया हुआ था। और उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल की भी ताज़ा वीडियो है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है, एतराफ़ किया है
کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کا بلڈ پریشر خراب ہے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اینی وے, تو اب اس حوالے سے اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان کا ڈر بھی جائز ہے, اور یہ خبر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بیانیہ بنانا ضروری تھا, اور بیانیہ بنانے کے لیے خبر پہنچا دی گئی کچھ, سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھلواڑ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بیانیہ باہر آیا ہے یا بنایا جا رہا ہے. اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں ڈی جی صاحب کی پھل جھڑیوں پر, اور اس سے پہلے یہ نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ میں جس دن نئی گورنمنٹ نے سویئر ان کیا اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کی اوپر گئی, آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا, تو ان اے وے اٹ از این انڈیکیٹر کہ سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی از ریٹرن. 10 سال بعد بھی کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے. ہاں جی, تو 4-5 سال پہلے بڑی سٹیبلٹی نظر آ رہی تھی آئی ایس پی آر کو, سسٹم بھی ٹھیک ہو گیا تھا, ڈالر بھی ہو گیا تھا, سٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی تھی, رجیم چینج آپریشن کے تیسرے دن ہی سب ٹھیک ہو گیا تھا. 5 سال بعد اعتراف خود ہی کر رہے ہیں کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے. محسن نقوی نے جو باتیں کی ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے, ڈی جی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1972 میں آئی تھنک 1902 کا سینسس تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان, 4 صوبے تھے, آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, وی ہیو ٹو سی از اٹ سرونگ گڈ گورننس. بٹ دیٹ ڈیبیٹ ہیز ٹو بی essentially ڈن بائی دی پالیٹیشین, بائی دوز ان پاور, ایون دوز ہو ہیو بین پریویسلی ان پاور, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the. سو محسن نقوی کی بات کو باقاعدہ فوج کے پریس کانفرنس کے ذریعے انڈورس کیا گیا ہے کہ 1972 میں سینسس ہوا تھا, یعنی 73 کا آئین ہی فلاڈ ہے. 73 کا آئین پرانا ہو چکا ہے, فرسودہ ہو چکا ہے, اور تب صرف 7 کروڑ آبادی تھی تو 4 صوبے بنے تھے. اب 25 کروڑ آبادی ہے تو 4 ہی صوبے تو نہیں ہو سکتے, تو صوبوں کی بات کو انڈورس کر دیا گیا. لیکن ساتھ کہا کہ نہیں چل رہا اگر تو پھر تبدیل کرنا, اور یہ تبدیلی اب کرنی پڑے گی. اور آگے مزید کہا, وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن, یعنی یہ جو صوبے بنانے ہیں, جو نظام تبدیل کرنا ہے, ہیز ٹو بی ڈن, یعنی آرڈر آ گیا ہے کہ اب یہ کرنا ہی کرنا ہے سب نے. تو شریفوں اور زرداریوں کو تو باقاعدہ آج پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ کام ہونا ہے, یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب ذرا یہ سنیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اپنا تجزیہ بھی دینا ہے اور کچھ چیزیں بتانی ہیں, ان کی بھونگیاں بھی باقی ہے. احساس نمائندگی یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے یا بھائی یا باپ یا والد. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں, وہی انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ. بلوچستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کون سا احساس نمائندگی ہے, مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ نمائندگی نہیں ہے بلوچ لوگ. تو آگے سے جواب سنا ہے آپ نے کہ یہ لوگ ووٹ ہی انہی سرداروں کو دیتے ہیں, انہی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, انہی کو چنتے آ رہے ہیں. یار ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے کوئی رائے برابر شرم آتی ہے؟ یقین مانے جب اس نے یہ بات بولی نا, ایک بار تو میں نے اپنا غصہ بڑی مشکل سے قابو کیا. ان کو سننا بھی بڑا مشکل, ہمیں تو آپ لوگوں کے لیے سننا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ایکچولی, بغیر کوئی زہر شہر کھائے بھی ہائی ہو جاتا ہے. ان کی باتیں اتنی زہریلی. بلوچستان کے لوگوں کو نمائندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ چن تخیب حکومت فارم 47 پہ اپنی مرضی سے پیسے پکڑ کے لوگوں سے تم لوگ بناتے ہو, الزام لوگوں کو دے رہے ہو. 2024 میں کیا لوگوں نے سرفراز بگٹی کو ووٹ دیا تھا؟ کیا سرفراز بگٹی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا بلوچستان میں جب الیکشن ہوئے تھے؟ کیا تم لوگوں نے پیسوں کے عوض نہیں بیچی سیٹیں؟ کیا وہاں پہ فارم 47 کی حکومت نہیں بنائی تم لوگوں نے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یہ باتیں؟ کچھ شرم کر لیں یار آپ لوگ, کچھ حیا کر لیں. کچھ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا آگے سنیں آپ, یہ ذرا سنیں ان لوگوں کی شرم اور حیا انہوں نے کدھر بھیج دی. میرا میٹر گھوم گیا یہ سن کے, یہ ذرا سنیں آپ بھی. سید آصف فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے چند دن پہلے کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی. یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ, وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی اوبلیگیشنز؟ دیر ہیز ٹو بی اے موومنٹ فار دی اوبلیگیشن آف ایوری سٹیزن, ایوری انسٹیٹیوشن. اینڈ واٹ آر دیز اوبلیگیشن؟ سمپل, کیا یہ اوبلیگیشن نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستان؟ کلیئر انڈرسٹینڈیبل اوبلیگیشن, نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی اصلیت کو, اپنی پنجابیت کو, پختونیت کو, بلوچیت کو, کشمیری کو, سندھیت کو. بیکاز آر آئیڈینٹی we are a citizen of this, our first and the last and the foremost. It's our obligation that we must acknowledge fundamental central the state of Pakistan. آسان ترین الفاظ میں, الیکشن چوری کرنا ہمارا حق ہے
اور اس کو تسلیم کرنا تم سب پہ فرض ہے. ذرا بے شرمی دیکھیں, ذرا ڈھٹائی دیکھیں کہ حقوق کی موومنٹ تو چلتی ہیں, فرائض کی موومنٹ بھی ہوئی ہے. کیا آپ کا کوئی فرض بھی؟ تمہارا فرض کیا ہے؟ بیرک میں جانا, ملک کی حفاظت کرنا, اور میں آگے بتاتا ہوں تمہارے اپنے نمبرز کیا کہتے ہیں. دہشت گردی ختم کرنا, بارڈر کو سیکیور کرنا, یہ تمہارا فرض ہے. اور پھر تمہارا حق کیا ہے کہ تمہیں تنخواہ ملے. لیکن تم کیا کہتے ہو؟ پلاٹ بھی ہمارا حق ہے, کاروبار بھی ہمارا حق ہے, ملک بھی ہم چلائیں گے, اقتدار پہ بھی ہم قبضہ کریں گے. تم غلط کر, تو بنیاد ہی غلط ہے تمہاری. اور تم عام عوام سے کہہ رہے ہو کہ اپنے فرائض بھی دیکھو. عوام کو تو کوئی حق نہیں ملا, پھر بھی عوام اپنا ہر فرض پورا کرتی. ٹیکس عوام دیتی, عیاشی تم لوگ کرتے ہو. تو ہمیں 5 سال شدید ترین چھتر لگانے کے بعد بڑے صاحب کو خیال آیا ہے کہ ابھی ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنے, ہارڈ اسٹیٹ تو آگے بننا ہے. Are we a hard state? Unfortunately. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. یار آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے, خود کو سن سکتا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جس میں ہر چیز جو ہے آئین کے مطابق ہو. کہتا ہے ہم ہارڈ اسٹیٹ بنا دیا ہم نے, لیکن ابھی تک ہم بنے نہیں ہیں. وہ پچھلے والے نے بنا دی تھی نا ہارڈ اسٹیٹ, اس کی آپ کو تقریر یاد ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے, ہارڈ اسٹیٹ, ایوری انسٹیٹیوشن ایز پر دا لا, ایوری ڈپارٹمنٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, وہ جو بول رہا تھا. اب یہ بھی آ کے وہی ترجمہ کر رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چلتی ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی. In which there is no elitism, جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین, تمام سب کے لیے آئین قانون برابر ہو. صرف ان کے فیلڈ مارشل کے لیے جو کوئی خدا نہ خواستہ اوتار ہے, اللہ معاف کرے, کہ اس کو استثناء بھی ہو, وہ قتل بھی کر دے تو کوئی اس کو سزا نہ ہو, وہ آئین توڑ دے اس کو کوئی سزا نہ ہو, وہ ٹھیک ہے استثناء لے لے. باقی جو ایلیٹ کلچر ہے وہ نہ ہو. بس ایک بندہ ایلیٹ ہو, اس نے اپنے مستقبل کے صدر بننے کے لیے بھی صدر کو بھی استثناء دے دیا کہ اگر میری وردی کبھی اتار دی جاتی ہے اور قانون بدل دیا جاتا ہے تو صدر کو استثناء ہوگا, تو میں وہاں سے بچ جاؤں گا. لیکن ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق چلے. یار کیا مذاق ہے, کیا لطیفے سنائے جاتے ہیں ہمیں. Are we a hard state? Unfortunately. Why? سب کے لیے برابر ہو آئین, تمام معاملات آئین قانون کے مطابق. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنی ہوتی. That is what is hard state in our understanding. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوگی. گریوانسز کو نیائی لفظ سے نکال لی ہے. بہرحال تو جی ہارڈ اسٹیٹ جو ہے نا جس میں آئین اور قانون کو فالو کیا جائے گا, تو وہاں پھر اسٹیبلٹی بھی ہوگی, ترقی بھی ہوگی, گریوانسز بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کو روندنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آج تک یہ سوال ہے, اس کا جواب سب کو. جو آئین کو روندنے والا ہے وہ کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ بات پتا ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا ٹھیک ہو جائے گا, استحکام بھی آ جائے گا, ترقی بھی ہوگی, گریونسز بھی ختم ہو جائیں گی. اب بتائیں کہ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے ملک کو آئین کے مطابق چلانے میں؟ آئی ایس پی آر کو اس سوال کا جواب دینا. جو چمچے چمار بٹھائے ہوئے ہیں سامنے صحافت کے نام پہ, وہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ جناب وہ کون ہے ملک کو آئین پہ چلنے سے روک رہا ہے, وہ کون ہے جو الیکشن چوری کر لیتا ہے, وہ کون ہے جو مارشل لا لگا دیتا ہے آئین کو. 73 کا آئین برا ہے, لیکن مارشل لا تو اس سے پہلے بھی لگ گیا تھا. ایوب 73 کا آئین تو میں خود کہتا ہوں کہ 73 کا آئین ایلیٹ نے بنایا تھا, ایلیٹ کے لیے. یہ تو میری بھی یہی رائے ہے, 73 کا آئین ایلیٹ نے بنایا تھا, ایلیٹ کے لیے. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہو, لیکن ناٹ لائک دس کہ بیٹھ کے جرنیل فیصلہ کریں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے, ہم نے اب چھوٹے صوبے بنانے ہیں, ہم نے اب ملک کس طرح چلانا ہے. نو 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 نو, ایسے نہیں ہوگا. اب میرے پاکستانیوں ذرا یہ سنیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج انیشل بریف ہے اس مور آن بلوچستان. وائی؟ بیکاز جان بوجھ کے ایک پرسپشن پھیلانے کی کوشش اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو وہ بہت خراب ہو چکے. آپ ذرا سنیں یہ کتنے بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں. کہتے ہیں جان بوجھ کریٹ کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت برے ہیں. اب میں آپ کو ایک نقشہ دکھانے لگا ہوں جو آئی ایس پی آر نے آج خود اپنے اسی بریف میں جاری کیا ہے. آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. یہ آج کی بریف سے دیکھ لیں, آپ کو پی ٹی وی کا لوگو بھی نظر آ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ ہر جگہ پہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے سویلینز کے اوپر کارروائی کی. یہ سویلینز کے اوپر حملے ہیں, یہ بھی فوج کے اوپر حملے کی بات نہیں ہے. بلوچستان کا مجھے بتائیں کوئی ایسا کونا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں دہشت گردوں نے سویلینز کو نشانہ نہ بنایا ہو؟ کوئی ایک جگہ مجھے بتا دیں. آئی ایس پی آر کے اپنے نقشے کے مطابق فوج کو تو قتل کر ہی رہے ہیں,
سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فوجی مارے جا چکے ہیں بلوچستان میں. سویلینز کو مارنے کا جہاں یا رابری کا قتل کا جو بھی ہے واقعہ پورے بلوچستان میں اکراس دا بورڈ پھیلا ہوا, یعنی دہشت گرد بلوچستان کے چپے چپے پر قابض ہو چکے ہیں اور فوج کی وہاں پہ جو بھی عملی طور پہ کوئی پریزنس ہے وہ ختم ہو چکی. یہ ان کا نقشہ ثابت کرتا اور بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت کرتا ہے عملداری ختم. اب اگر یہ اس کے بعد بھی بہرے اور گنگے رہیں گے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں صرف آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. نون لیگ کے لوگ بیچارے. فیصل رانجھا لکھتے ہیں 2024 میں محسن نقوی نے 6 ماہ کے مختصر عرصے میں پنجاب میں اتنا کام کر دیا ہے کہ کپتان کی حکومت 5 سال میں نہ کر سکتی. یہ بات پنجابی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی پنجاب میں پھینٹی کی بڑی وجہ بزدار اور پرویز الہی کا دور ہوگا. یہ جی فیصل رانجھا صاحب نے بات کی تھی, یہ نون لیگی ہیں. اس کے بعد فیصل رانجھا صاحب نے یہ بھی پوسٹ کیا تھا, اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یقین مانے راوی لمبا چین ہی چین لکھ رہا ہے, یعنی لمبا ہی چین لکھ رہا ہے. اور اب جب محسن نقوی صاحب نے کہا ہے نظام ناکام ہو گیا ہے, آپ کے 18 گھنٹے کی محنت بھی کسی کام کی نہیں, آپ کے لیپ ٹاپ بھی کسی کام کے نہیں, تو اب یہ ذرا دیکھ. دی موسٹ انکمپیٹنٹ پی سی بی چیئرمین ان آور ہسٹری, دی موسٹ incompetent interior minister in our history, the man who can't win a UC on his own. He is lecturing on politics and youth of the country, land of pure and Kela republic. So اب محسن نقوی ناکام ترین پی سی بی چیئرمین, ناکام ترین وزیر داخلہ اور اپنے بال بوتے پر ایک یونین کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا. وہی محسن نقوی جس کی آنے کے بعد راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. تو وہ نہیں ایک دم وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, حالات بدل دیے, زندگی بدل دی, وہ ہو گیا نون لیگ کے ساتھ. جب سے محسن نقوی نے یہ بیان جاری کیا ہے ان کو چپ لگ گئی ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں, انصار عباسی ونڈر بوائے یا جلد وضاحت. اور ایک چیز یہاں سے سمجھ آ گئی کہ انصار عباسی صاحب کا زیادہ جھکاؤ شاید نون, ہمیں لگتا تھا کہ زیادہ عسکریت کی طرف ہے, لیکن اگر مقابلہ دونوں میں آ جائے تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. اس لیے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے یہ جو باتیں کی ہیں اس پہ جلد وضاحت جاری کریں گے یا واقعی ہی ونڈر بوائے نے جو بات کی ہے. اور آج آئی ایس پی آر نے جواب دے دیا ہے کہ ہم محسن نقوی کی بات پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کریں گے, لیکن گورننس بڑی بری ہے. صوبے 4 ہم نے 1972 میں بنائے تھے, تو اب 1972 والا تو نہیں چل سکتا کیونکہ اب 25 کروڑ آبادی ہو گئی ہے, تو وہ تو بنانے پڑیں گے اور اٹ ہیز ٹو بی ڈن. لیکن سیاست دانوں کو یہ کرنا پڑے گا آئین اور قانون کے مطابق. تو اگر نظام غلط ہے تو اس کو بدلنا پڑے گا. ساتھ یہ بھی ماشاءاللہ کہا کہ جمود کا شکار اگر پانی بھی ہو جاتا ہے نا, ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس نظام کو چلانا پڑے گا. تو اس کا یہ ایک ہی مطلب ہے کہ بڑے صاحب کو اب خود میدان میں آنے کا شوق چڑھا ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑے صاحب کو کیسے سمجھائیں کہ بڑے صاحب خود میدان میں نہ آئیں بلکہ انہی کو خدمت کا بدستور موقع دیتے رہیں. تو میرے پاکستانی یہ واضح ہو گیا ہے کہ فوج کے ارادے چھوٹے صوبے بنانے کے ہیں, جو کہ صدارتی نظام کی طرف پہلا قدم ہوگا. اور جو اشارہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے بھی اس پہ بات کی ہے, بہت سارے لوگ اس پہ بات کریں جو عسکریت کے قریب ہیں, کہ صوبے ایسے بنائے جائیں کہ جیسے پنجاب میں فار ایگزامپل 3 سے 4 صوبے بن جائیں, لیکن اس کو سرائکی صوبہ نہ کہا جائے, جو نام ہے وہی رکھا جائے, جیسے سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب اور اس طرح کے, ٹھیک ہے, نام ہوں, رہے صوبوں کا نام تبدیل نہ ہو, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ٹائپ بن جائے. اسی طرح سندھ میں ہوگا ساؤتھ سندھ, نارتھ سندھ, ایسٹ سندھ, ویسٹ سندھ, اسی طرح بلوچستان میں ہوگا, اسی طرح کے پی میں ہوگا. ہزارہ صوبہ نہ بنے, کوئی اردو سپیکنگ کے لیے سندھ میں کوئی خاص صوبہ نہ بنایا جائے, یعنی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا بلکہ اس طرح یہ یونٹ ہوں گے. لیکن ایک مشورہ یہ ہے اور ایک مشورہ یہ ہے صدارتی نظام کے لیے جو پیش کیا جا رہا ہے, جو جرنیلوں نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے, کہ پاکستان کے ہر ضلع کو صوبہ بنا دیا جائے, جیسے کنٹونمنٹس ہوتی ہیں کچھ یورپی ممالک میں. اس طرح کی مثال ہے, جیسے میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ میں کچھ اس طرح کا سسٹم ہے کہ ہر کنٹونمنٹ بن جائے, یعنی ایک صوبہ جو ہے وہ ہر ضلع بن جائے. تو راولپنڈی ایک علیحدہ ضلع جو ہے وہ صوبہ ہوگا, لاہور ایک علیحدہ صوبہ ہوگا, باقی اس طرح جو اپنے اپنے پورے ضلع ہیں وہ علیحدہ ایک صوبہ ہوگا پورا. اس طرح سے صدارتی نظام کے نیچے ایک پورا سسٹم ہوگا, ڈیوالوڈ جسے سسٹم کہتے ہیں, اور اوپر صدر صاحب بیٹھے اپنے فیصلے سنا رہے ہوں گے, اور اس کے لیے انہوں نے پورا اہتمام کر لیا ہے کہ صدر کے لیے بھی تاحیات استثناء لے لیا ہے. اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.